जेल का सहन भट्टी की तरह तप रहा था। सूरज नेज़े बरसा रहा था और हर तरफ एक अजीब सी वहशत और खामोशी तारी थी। कैदी औरतें दीवारों के साए में दुबकी बैठी थी। उनकी नजरों में मायूसी और थकावट थी, मगर हूर को उन सब से कोई सरोकार नहीं था। वो सहन के बीचों बीच खड़ी खला में घूर रही थी। उसके हसीन चेहरे पर जर्दी छाई थी और आंखें अंदर को धंसी हुई थी। उसे यहाँ आए 4 दिन हुए थे, मगर लगता था जैसे सदियां बीत गई हो। अचानक उसके सर में एक शदीद टीस उठी। जमीनो आसमान उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसके कानों में सीटियां बजने लगी और अगले ही लम्हे वो बेजान पत्तों की तरह जमीन पर ढेर हो गई। जेलर जरार अहमद अपने दफ्तर की खिड़की से सहन का मंजर देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ एक ही वजूद पर टिकी थी। जैसे ही उसने हूर को गिरते देखा, उसके सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। वो एक झटके से कुर्सी से उठा और पागलों की तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागा। हूर! उसकी धार पूरी जेल में गूंज गई। वो किसी की परवाह किए बगैर तमाम कैदियों को चीरता हुआ उसके बेहोश वजूद तक पहुंचा। एक लम्हे की तखीर किए बगैर उसने हूर को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और जेल से मुल्हका डिस्पेंसरी की तरफ भागा। उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ के साए लहरा रहे थे। वो जो पूरे शहर का निडर और सख्त इंस्पेक्टर था, इस वक्त एक लाचार आशिक की तरह अपनी मोहब्बत की जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। डिस्पेंसरी में लेडी डॉक्टर ने फौरन उसका मुआयना शुरू किया। जरार कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। हर गुजरता लम्हा उसकी जान निकाल रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे बुलाया। ये मुलजिमा, ये प्रेग्नेंट है। अल्फाज नहीं थे, बिजली का कड़ाका था जो जरार के वजूद पर गिरा था। एक लम्हे को वो साकित रह गया। बाप! वो बाप बनने वाला था। खुशी की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई, मगर अगले ही लम्हे हकीकत ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। उसका बच्चा, उसकी बीवी इस जहन्नुम में। उसका दिल कट कर रह गया। इसका बहुत ख्याल रखें, ये बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर ने वजाहत की। जेलर साहब, ये शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। अगर यही हालत रही तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। जरार ने एक फैसला किया। वो अपनी बीवी और बच्चे को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। जब हूर की आंख खुली तो उसने खुद को एक आरामदेह नरम बिस्तर पर पाया। कमरे में ठंडक थी और एक मानूस खुशबू फैली हुई थी। ये जेल की घुटनज़दा कोठरी नहीं थी। ये मैं कहाँ हूँ? उसने घबराकर उठने की कोशिश की तो सामने ही कुर्सी पर बैठे जरार पर नजर पड़ी। वो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में फिक्र, मोहब्बत और बेपनाह दर्द था। तुम मेरे क्वार्टर में हो, जरार ने नरमी से वजाहत दी, और अब यहीं रहोगी। हूर ने बेयकीनी से उसे देखा। मगर क्यों? मैं एक कैदी हूँ और आप? तुम मेरी बीवी हो हूर। जरार ने उसकी बात काट दी। और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें वापस उस अंधेरे में नहीं भेज सकता। बच्चे का सुनकर हूर की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने अपना हाथ बेइख्तियार अपने पेट पर रखा। एक नई जिंदगी उसके अंदर सांस ले रही थी। इस रिश्ते की निशानी जो शायद अब टूट चुका था। वो इतनी खामोश हुई कि फिर कोई बात न कर सकी। वो उसी खामोशी से लेट गई। उस नरम बिस्तर पर लेटे लेटे जरार की कुर्बत में उसे वो पहली रात याद आ गई जब वो उसकी जिंदगी में आया था। माजी एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो एक सर्द और तारीख रात थी। चची ने उसके वालिदैन की मौत के चंद माह बाद ही उसे घर से निकाल दिया था। उसके हाथ में चंद कपड़ों का एक छोटा सा बैग था और आंखों में बेबसी के आंसू। वो सड़कों पर अकेली बेमकसद भटक रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी दो ओबाश लड़कों ने उसे घेर लिया। उनकी गलीज नजरें उसके वजूद में उतर रही थी। हूर खौफ से कांपने लगी। इससे पहले कि वो उसे छूते, एक पुलिस जीप तेज रफ्तारी से आकर रुकी। उसकी तेज हेडलाइट्स ने उन लड़कों की आंखें चुंधिया दी। जीप से एक दराज कद मजबूत जिस्म का नौजवान पुलिस ऑफिसर उतरा। उसकी वर्दी पर लगे सितारे रात की तारीकी में चमक रहे थे। वो इंस्पेक्टर जरार अहमद था। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी बारौब आवाज में ऐसी हैबत थी कि वो लड़के फौरन भाग खड़े हुए। जरार ने जमीन पर सहमी बैठी हूर को देखा। उसकी मासूमियत और आंखों में छुपा खौफ जरार के दिल में उतर गया। तुम ठीक हो? उसने नरमी से पूछा। हूर ने सिर्फ सर हिलाया। उसकी जुबान गंग हो चुकी थी।
کہاں رہتی ہو؟ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ آپ مجھے دارالامان چھوڑ دیں۔ زرار کو اس لڑکی کی خودداری اور معصومیت ایک ہی نظر میں بھاگی۔ آدھی رات کو ایک اکیلی لڑکی کسی مرد پولیس والے سے لفٹ مانگنے کی بجائے سرکاری پناہ گاہ جانے کا کہہ رہی تھی۔ زرار نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر فیصلہ کیا۔ وہ اسے دارالامان کی بے رحم دنیا میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک محفوظ جگہ لے جا رہا ہوں۔ حور نے ہچکچاتے ہوئے اس سے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی اور حفاظت کا احساس تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ وہ اسے اپنی ایک پرانی اور قابل اعتبار خاتون کانسٹیبل کے گھر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کانسٹیبل کو ساری صورتحال سمجھائی اور حور کو ان کے حوالے کر دیا۔ جاتے ہوئے اس نے مڑ کر حور کو دیکھا، جو خوف اور تشکر کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس رات زرار سو نہیں سکا۔ اس معصوم لڑکی کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ پہلی نظر میں ہی اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ حور کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ زرار اسے جس خاتون کانسٹیبل کے گھر چھوڑ آیا تھا وہ ایک شفیق اور نیک دل عورت تھی۔ اس نے حور کو اپنی بیٹی کی طرح رکھا، مگر حور کا دل ہر وقت ایک انجانے خوف میں مبتلا رہتا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بوجھ ہے، ایک بے سہارا وجود جس کا کوئی مستقبل نہیں۔ زرار ہر روز اس کی خیریت دریافت کرنے کے بہانے وہاں آتا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس دور سے اسے دیکھ لیتا، اس کی ضروریات کا پوچھتا اور چلا جاتا۔ مگر اس کی آنکھوں میں جو فکر اور چاہت تھی وہ حور اپنے دل میں محسوس کرتی تھی۔ اس کی موجودگی حور کو تحفظ کا احساس دلاتی تھی۔ وہ چند دنوں میں ہی اس باروب اور خاموش طبع شخص کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک شام وہ آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے کانسٹیبل کی موجودگی میں حور سے بات کرنے کی اجازت مانگی۔ حور، میں جانتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں، اور یہ سب بہت عجیب ہے، اس نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، مگر جس دن سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے سکون نہیں ہے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حور نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ زرار نے اپنی بات جاری رکھی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، مگر یہ صرف ہمدردی نہیں ہے، مجھے تم واقعی اچھی لگی ہو، اور ویسے بھی اللہ نے بے سہارا عورتوں کو نکاح میں لے کر انہیں تحفظ دینے کا حکم دیا ہے۔ میں تمہیں ایک باعزت مقام اور اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ حور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، تشکر کے آنسو۔ ایک شخص جو اسے جانتا تک نہیں تھا، وہ اسے عزت اور تحفظ کی چھت فراہم کر رہا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں صرف اتنا کہا، مجھے قبول ہے۔ اگلے ہی دن ایک سادہ سی تقریب میں ان کا نکاح ہو گیا۔ نہ کوئی دھوم دھام، نہ کوئی مہمان، بس چند گواہوں کی موجودگی میں وہ حور سے حور زرار بن گئی۔ نکاح کے بعد جب زرار اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جا رہا تھا تو حور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اگلی زندگی کیسی ہوگی۔ گاڑی ایک بہت بڑے شاندار گیٹ کے سامنے رکی۔ حور نے حیرت سے باہر دیکھا۔ یہ ایک محل نما گھر تھا۔ اسے تب اندازہ ہوا کہ زرار صرف ایک پولیس انسپکٹر نہیں بلکہ ایک بہت امیر خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ گھر کے اندر اس کی ملاقات زرار کی والدہ سے ہوئی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا، مگر ان کی آنکھوں میں وہ اپنائیت اور محبت نہیں تھی جو ایک ساس کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے ہوتی ہے۔ حور نے اس سرد مہری کو محسوس کیا، مگر خاموش رہی۔ رات کو جب زرار اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حور کو بستر کے ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی پایا۔ اس نے سرخ رنگ کا سادہ سا جورا پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ گھبراہٹ سے سفید ہو رہا تھا۔ وہ اس عالیشان کمرے، اس قیمتی فرنیچر اور اپنی نئی حیثیت سے خوفزدہ تھی۔ زرار نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس معصوم کلی پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ ڈرو مت حور، میں جانتا ہوں یہ سب بہت جلدی ہو گیا۔ اس کی آواز میں اتنی نرمی اور محبت تھی کہ حور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ زرار نے دھیرے سے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، اس نے حور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جس رات میں نے تمہیں اس سڑک پر دیکھا تھا، اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا
کہ اگر میری زندگی میں کوئی آئے گا تو وہ تم ہوگی۔ تمہاری معصومیت نے مجھے پہلی نظر میں ہی اپنا سیٹ بنا لیا تھا۔ حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زرار نے اپنے انگوٹھے سے نرمی سے اس کے آنسو پہنچے۔ آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، میری عزت، میری ذمہ داری اور میری محبت ہو۔ میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے دھیرے سے حور کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے لمس میں اتنی شدت، اتنی پاکیزگی اور اتنا احترام تھا کہ حور کا سارا خوف پگھل گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زرار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی بند آنکھوں کو چوما۔ حور، اس نے سرگوشی کی۔ حور نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ زرار کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اس نے اور کچھ نہیں کہا، بس دھیرے سے اس کے گلابی لبوں پر جھک گیا۔ یہ ایک طویل اور بھرپور بوسہ تھا جس میں تمام انکہے عہد و پیمان تھے۔ حور کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر اپنے شوہر کے سپرد کر دیا۔ زرار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے وجود کو اپنی محبت کی خوشبو سے مہکا دیا۔ اس رات اس عالیشان کمرے میں دو اجنبی روحیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئی۔ حور کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت اور تحفظ کا احساس کیا ہوتا ہے۔ زرار کی باہوں میں اسے لگا جیسے اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو، اور وہ شخص جو اس کا محافظ بن کر آیا تھا اب اس کی روح کا مالک بن چکا تھا۔ نکاح کے بعد کے چند ہفتے حور کی زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ وہ صبح زرار کی مضبوط باہوں کے حصار میں آنکھ کھولتی اور رات اسی کی وجود کی خوشبو میں کھو کر سو جاتی۔ زرار نے اسے محبت، عزت اور تحفظ کے ہر احساس سے روشناس کرایا تھا۔ وہ جو ایک بے سہارا اور یتیم لڑکی تھی اب اس عالیشان گھر کی ملکہ تھی۔ زرار اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتا تھا۔ ڈیوٹی سے واپسی پر اس کی پہلی نظر حور کو تلاش کرتی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھے بغیر اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ ان کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زرار نے اسے اس کی کھوئی ہوئی خود اعتمادی واپس دلائی تھی۔ اب وہ ایک سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک پر اعتماد اور خوشباش بیوی تھی، جس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت چمکتی تھی۔ مگر گھر میں ایک وجود ایسا بھی تھا جسے ان کی یہ خوشیاں ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ زرار کی سوتیلی ماں شاہدہ بیگم بظاہر تو ان سے بہت محبت سے پیش آتی تھی، مگر اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر اس ساری جائیداد کی وارث بن بیٹھے گی۔ وہ بس ایک موقع کی تلاش میں تھی کہ اس لڑکی کو زرار کی نظروں سے گرا کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکال باہر کرے، اور وہ موقع انہیں جلد ہی مل گیا۔ ایک صبح زرار نے حور کو بتایا کہ اسے ایک بہت اہم کیس کے سلسلے میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر حور کا دل بجھ گیا۔ ان چند ہفتوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ زرار کے بغیر رہنے والی تھی۔ صرف 2 دن کی تو بات ہے جان، زرار نے اس کا اداس چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر کہا۔ میں کام ختم ہوتے ہی بھاگ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے حور کی پیشانی چومی اور بھاری دل سے ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر حور کو کاٹنے کو دو رہا تھا۔ رہی سہی کسر شاہدہ بیگم نے پوری کر دی۔ انہوں نے بھی ایک پارٹی کا بہانہ بنایا اور تیار ہو کر چلی گئی۔ اب اس وسیع و عریض گھر میں حور ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی بالکل اکیلی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ حور نے سوچا شاید شاہدہ بیگم واپس آ گئی ہے۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی وجیہہ صورت شخص کو کھڑے پایا۔ جی آپ کون؟ حور نے اجنبیت سے پوچھا۔ وہ شخص مسکرایا۔ میرا نام دانیال ہے، میں زرار کا بہت قریبی دوست ہوں۔ دراصل شہر سے باہر تھا، آج ہی واپس آیا تو سوچا اپنے یار سے ملتا چلوں۔ زرار کا دوست سن کر حور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے احترام سے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہے۔ وہ تو گھر پر نہیں ہے، کسی کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں۔ دانیال صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ حور نے اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور ملازمہ کو چائے اور لوازمات لانے کا کہہ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس آئیں گے تو آپ آ جائیے گا، انہیں بہت خوشی ہوگی۔ دانیال کے لبوں پر ایک عجیب زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زرار کو تو خوشی ہوگی، مگر میں اس سے ملنے نہیں آیا، میں تو تم سے ملنے آیا ہوں حور۔
اس کے لہجے کی بے باکی اور نام لینے کے انداز پر حور کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تمیز سے بات کرے۔ دانیال بھی اٹھ کر اس کے قریب آنے لگا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں تو تمہیں وہ سچ بتانے آیا ہوں جو میرے دوست نے تم سے چھپایا ہے۔ کیسا سچ؟ حور نے غصے سے پوچھا۔ یہی کہ تم اس کی پہلی نہیں تیسری بیوی ہو۔ یہ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح حور کے کانوں میں پڑے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بکواس بند کرو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہی سچ ہے، دانیال نے شیطانی انداز میں کہا۔ وہ تو شروع سے ایسا ہی ہے، معصوم لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنساتا ہے، چند دن ان کے ساتھ گزارتا ہے اور پھر انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حور کا دماغ سن ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زراعت جس نے اسے پاتال سے نکال کر آسمان پر بٹھایا تھا ایسا گھنونا کھیل کھیل سکتا ہے۔ دانیال مزید اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس چمک رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنا کوئی شکار میری جھولی میں بھی ڈال دیتا ہے۔ ابھی بھی اسی کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم گھر میں اکیلی ہو، میں تمہارے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں۔ یہ آخری جملہ برداشت سے باہر تھا۔ یہ اس کے شوہر کی محبت پر، اس کی عزت پر اور اس کے وجود پر سب سے بڑا حملہ تھا۔ حور کا دکھ، اس کا صدمہ ایک شدید غصے میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دانیال کے آخری الفاظ زہر بجھے تیر کی طرح حور کے دل و دماغ میں پیوست ہو گئے تھے۔ ابھی بھی اسی کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم گھر میں اکیلی ہو، میں تمہارے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس کی محبت، اس کے بھروسے، اس کی عزت نفس کا قتل تھا۔ وہ زرار جس کی باہوں میں وہ خود کو دنیا کی محفوظ ترین عورت سمجھتی تھی، اسی نے اسے کسی درندے کے آگے پھینک دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دنیا تاریک ہو گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ دانیال نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، وہ ایسا ہی ہے۔ اب ضد چھوڑو اور میری بات مان لو۔ اس نے اپنا ہاتھ حور کی طرف بڑھایا تاکہ اسے بازو سے پکڑ سکے۔ جیسے ہی اس کے ناپاک ہاتھ نے حور کے وجود کو چھونا چاہا، حور کے اندر جیسے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس کا سارا دکھ، سارا صدمہ ایک ناقابل بیان غصے اور نفرت میں بدل گیا۔ یہ نفرت اس شخص کے لیے تھی جس نے اس کی محبت کی توہین کی تھی، اور اس زرار کے لیے بھی تھی جس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ شیرنی کی طرح دھاری، اس کی نظریں پاگلوں کی طرح کمرے میں کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی۔ قریب ہی میز پر رکھا ایک بھاری کرسٹل کا گلدان اس کی نظر میں آیا۔ اس کے اندر بقا کی جبلت اور اپنی عزت بچانے کی آخری طرف جاگ اٹھی۔ اس نے ایک جھٹکے میں وہ وزنی گلدان اٹھایا۔ دانیال اس کے اس رد عمل پر ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے ورنہ، حور کی آواز کانپ رہی تھی۔ دانیال حقارت سے ہنسا۔ ورنہ کیا کر لو گی تم؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اس کی طرف جھپٹا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حور کے اندر کا سارا خوف ختم ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت، اپنا سارا غصہ، اپنی ساری نفرت اس سے ایک وار میں جمع کی، اور وہ بھاری گلدان پوری قوت سے دانیال کے سر پر دے مارا۔ ایک دل خراش آواز اٹھی، کرسٹل کے ٹوٹنے اور ہڈی کے چٹکنے کی ملی جلی آواز۔ دانیال کی آنکھیں حیرت اور تکلیف سے پھیل گئی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا اور بے جان جسم کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سر سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور قیمتی ایرانی قلین پر پھیلنے لگا۔ حور کے ہاتھ سے گلدان کا بچا ہوا حصہ چھوٹ کر گر گیا۔ اس کے کانوں میں ایک گہری بھیانک خاموشی چھا گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے پڑے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک انسان کو مار دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ پھر وہ وہیں دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ وہ بس اس لاش کو اور اس کے گرد پھیلتے خون کے تالاب کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو، خوف، پچھتاوا، کوئی بھی جذبہ اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ گھر کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ شاہدہ بیگم پولیس کی ایک پوری نفری کے ساتھ اندر داخل ہوں۔ مجھے گارڈ نے فون کیا تھا کہ کوئی زبردستی گھر میں گھس آیا ہے۔ انہوں نے بناوٹی گھبراہٹ سے انسپکٹر کو بتایا اور پھر ان کی نظر سامنے پڑے منظر پر پڑی۔ انہوں نے ایک دکھ بھری چیخ ماری۔
मगर उनकी आंखों में एक शैतानी चमक थी जो कोई ना देख सका। पुलिस फौरन हरकत में आ गई। एक इंस्पेक्टर ने फर्श पर बेहिस्सो हरकत बैठी हूर से पूछा, यहाँ क्या हुआ है? क्या तुमने इसे मारा है? हूर ने खाली नजरों से सर उठाया। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसका शौहर धोखेबाज निकला। उसके हाथों एक कत्ल हो चुका था। अब बचाने के लिए कुछ नहीं बचा था। हाँ, उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। मैंने ही उसे कत्ल किया है। ये सुनते ही शाहदा बेगम ने ववेला शुरू कर दिया। हाय अल्लाह, मैं तो कहती थी ये लड़की ठीक नहीं है। जरूर इसका कोई आशिक होगा जो उसके शोहर की गैर मौजूदगी में मिलने आया होगा और उनमें किसी बात पर झगड़ा हो गया। हाय, मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। शाहिदा बेगम के अल्फाज ने हूर को जैसे नींद से जगाया। उसने अपनी सुतीली सास की तरफ देखा। आशिक? वो टूटी हुई आवाज में बोली। ये तो आपके बेटे का दोस्त था। शाहिदा बेगम ने फौरन इनकार में सर हिलाया। झूठ बोलती है। मेरे बेटे का ऐसा कोई दोस्त नहीं जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर और उसकी बीवी तक आ पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की आपको गुमराह कर रही है। इसने मेरे बेटे को धोखा दिया है। हूर के पास अपनी सफाई में कहने को और कुछ नहीं था। उसका सबसे बड़ा गवाह उसका शोहर तो खुद इस साजिश का हिस्सा था। किसके लिए वो अपनी बेगुनाही साबित करती? एक खातून कांस्टेबल ने आगे बढ़कर हूर के हाथों में हथकड़ी पहना दी। लोहे की ठंडक ने उसे हकीकत की दुनिया में वापस लापटका था। वो खामोशी से उठी और उनके साथ चल पड़ी। उसने एक आखिरी नजर उस घर पर डाली जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन दिन गुजारे थे और जो अब एक मक्तलगाह बन चुका था। वो घर जो उसकी जन्नत था, आज उसके लिए जहन्नुम बन गया था। पुलिस की जीप में बैठते हुए उसे जरार का मुस्कुराता चेहरा याद आया। अपना ख्याल रखना जान। उसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी और आंखों से आंसुओं की वो लड़ी टूटी जो कब से जमी हुई थी। यादों का जहरीला नाग पूरे जहन में फनकार रहा था। उसकी आंखों के सामने अपनी बेबसी शाहिदा बेगम की मकारी और हथकड़ियों की ठंडक घूम रही थी। उसने करवट बदली और जरार के कमरे में उसके बिस्तर पर थी। मगर अब उसकी कुर्बत में तहफ़्फ़ुज़ की बजाय एक अनजानी अज़ियत का एहसास था। वो शख्स जो उसका मुहाफ़िज़ था, उसी ने तो उसे इस हाल तक पहुँचाया था। ये सोचकर ही उसका दिल कटने लगता। दूसरी जानिब सरार को भी वो दिन याद आया, जब वो काम से वापस आया था। वो दिन जिसने उसकी ज़िंदगी के रंगों को छीन लिया था। अगली सुबह जब ज़रार सफ़र से वापस लौटा, तो उसका दिल हूर से मिलने के लिए बेचैन था। वो तकरीबन भागता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसके लबों पर हूर का नाम था, मगर उसे जवाब में अपनी सुतीली माँ शाहिदा बेगम के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर लाउंज में पहुंचा तो वहां एक अजीब कोहराम बरपा था। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? हूर कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। शाहिदा बेगम ने उसे देखते ही मजीद बवेला शुरू कर दिया। तबाह हो गए हम ज़रार, बर्बाद हो गए। उस लड़की ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। क्या मतलब? साफ साफ बताएं, हुआ क्या है? ज़रार की आवाज़ में सख्ती आ गई। उसने उसने कल रात किसी गैर मर्द को घर बुलाया और फिर न जाने क्या झगड़ा हुआ कि उसे जान से मार दिया। शाहिदा बेगम ने रोते हुए वो जहर उगला जिसकी तैयारी वो कब से कर रही थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई है। हमारे खानदान के नाम पर कत्ल का धब्बा लग गया बेटा। एक लम्हे को ज़रार को लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुना है। हूर? उसकी मासूम भोली भाली हूर ऐसा कर ही नहीं सकती थी। उसे अपनी बीवी पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा था। ये झूठ है। वो धारा। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी हूर ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं सच कह रही हूँ बेटा, अपनी आंखों से उसकी बेवफाई का सबूत देख कर आई हूँ। मगर जरार ने एक न सुनी। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी। हूर तकलीफ में है और उसे हूर तक पहुंचना है। वो पागलों की तरह घर से निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा अपने पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि मुलजिमा को दूसरे थाने में रखा गया है। उसका दिल किसी अनहोनी के ख्याल से बैठ गया। वो वहां से निकला और दूसरे थाने की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। वहां पहुंचकर उसे एक और धचका लगा। ड्यूटी ऑफिसर ने उसे बताया कि मुलजिमा को कुछ देर में अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है और कानून के मुताबिक पेशी से पहले किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं है। जरार जो खुद कानून का रखवाला था, आज कानून के सामने बेबस खड़ा था।
وہ غصے اور بے بسی سے دانت پیستا ہوا وہاں سے نکلا اور سیدھا کورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی حور کس اذیت سے گزر رہی ہوگی۔ عدالت کے احاطے میں بھیڑ تھی۔ وہ لوگوں کو چیرتا ہوا کٹہرے کے پاس پہنچا۔ تبھی اس نے حور کو دیکھا۔ دو لیڈی کانسٹیبلز کے بیچ میں چلتی ہوئی وہ ایک بے جان سایہ لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا اور زرد تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر زرار کے دل پر جیسے کسی نے آڑی چلا دی ہو۔ اس کی نظریں حور سے ملی۔ حور نے اس سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک عجیب سی نفرت اور بے یقینی ابھری، جسے زرار سمجھ نہ سکا۔ اسے ہر حال میں حور سے بات کرنی تھی۔ اس نے قریب کھڑی لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا جو اسے پہچانتی تھی اور اس کی عزت کرتی تھی۔ پلیز صرف 2 منٹ، زرار نے التجا کی۔ کانسٹیبل نے اسے اشارے سے کوریڈور کے ایک کونے میں آنے کو کہا۔ وہ حور کو وہاں لے آئی۔ حور، زرار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر حور نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ میری بات سنو، زرار نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم اس رات کیا ہوا تھا، مگر مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ تم عدالت میں بس یہ کہنا کہ تم نے قتل نہیں کیا، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ محبت اور یقین سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سچائی دیکھ لے، مگر حور کو اس کی آنکھوں میں صرف دھوکہ اور فریب نظر آ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں دانیال کے الفاظ گونج رہے تھے، اس نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اس کے نزدیک زرار کا یہ ہمدردی دکھانا بھی اسے گھنونے کھیل کا حصہ لگا۔ اس نے زرار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر کانسٹیبلز کے ساتھ واپس کمرہ عدالت میں چلی گئی۔ جج نے اس سے سوال کیا، کیا تم پر لگائے گئے قتل کے الزام کو تسلیم کرتی ہو؟ حور نے ایک نظر سامنے کھڑے زرار پر ڈالی، جو امید بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی نظریں جج پر جما دی۔ جی ہاں، اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ میں نے ہی اسے قتل کیا ہے اور میں اپنے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اقرار نہیں تھا، یہ ایک ایسا وار تھا جس نے زرار کے وجود کے پرخچے اڑا دیے۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ کیوں؟ حور نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ وہ اسے بچانا چاہتا تھا اور اس نے خود کو ہی موت کے حوالے کر دیا تھا۔ اس دن زرار کو احساس ہوا کہ کبھی کبھی قانون انسان کو انصاف دینے کے بجائے اس سے اس کی زندگی ہی چھین لیتا ہے۔ عدالت کے کٹہرے میں حور کا اقرار جرم زرار کے لیے موت کا پیغام تھا۔ وہ دیکھتا رہ گیا اور قانون کے محافظ اس کی محبت کو، اس کی دنیا کو زنجیروں میں جکڑ کر جیل کی تاریک کوٹریوں کی طرف لے گئے۔ اس لمحے سے زرار کے لیے دنیا کے معنی بدل گئے۔ اس کی زندگی کا اب صرف ایک مقصد تھا، سچائی جاننا اور حور کو اس عذاب سے نکالنا۔ اگلے کئی ہفتے اس نے جہنم میں گزارے۔ وہ روز جیل کے چکر لگاتا، حور سے ملاقات کی درخواست کرتا، مگر ہر بار اسے قانون اور ضوابط کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آنا پڑتا۔ وہ ایک اعلیٰ پولیس آفیسر تھا، مگر اپنی ہی بیوی سے ملنے کے لیے بے بس تھا۔ راتوں کو وہ اپنے اور حور کے کمرے میں جاگتا رہتا، اس کی خوشبو کو محسوس کرتا اور اس اذیت میں جلتا کہ وہ، جو پھولوں سے زیادہ نازک تھی، پتھر دل مجرموں کے بیچ کیسے جی رہی ہوگی۔ اس کی بے بسی جب انتہا کو پہنچی تو اس نے وہ فیصلہ کیا جو اس کی محبت کی شدت کا عکس تھا۔ اگر وہ باہر سے حور تک نہیں پہنچ سکتا تھا تو وہ اندر جائے گا۔ اس نے اپنے کیریئر کا سب سے بڑا داؤ کھیلا۔ اپنی شاندار سروس، اعلیٰ کارکردگی اور پرانے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے اس نے ہر اس دروازے پر دستک دی جہاں سے اسے امید تھی۔ اس نے اپنا تبادلہ سینٹرل جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر کرنے کے لیے درخواست دی اور اپنی تمام تر طاقت اس کام میں جھونک دی۔ یہ ایک ناقابل یقین قدم تھا، مگر اس کی محبت ہر منطق سے بالا تر تھی۔ بالآخر اس کی ضد اور جنون جیت گیا۔ انسپکٹر زرار احمد کو اسی جیل کا نیا جیلر مقرر کر دیا گیا جہاں اس کی بیوی قید تھی۔ جس دن اس نے جیلر کا چارج سنبھالا، تمام قیدیوں کو معمول کے مطابق صحن میں جمع کیا گیا۔ حور بھی سر جھکائے بے دلی سے اس قطار میں کھڑی تھی۔ وہ اپنی ہی تاریک سوچوں میں گم تھی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ تبھی لاؤڈ سپیکر پر ایک اعلان گونجا،
تمام قیدی نئے جیلر صاحب جناب زرار احمد کو خوش آمدید کہے۔ یہ نام سننا تھا کہ حور کے جسم سے جان نکل گئی۔ اس نے اس طرح چونک کر سر اٹھایا جیسے کسی نے اس پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ سامنے انتظامیہ کے عملے کے بیچ وہی شخص پوری آب و تاب سے کھڑا تھا جس نے اس کی دنیا اجاڑی تھی۔ اس کی وردی وہی تھی مگر آج اس کے اختیارات لامحدود تھے۔ وہ اس کا شوہر تھا اور اب وہ اس قید خانے کا حاکم بھی تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں چار ہوئیں۔ زرار کی آنکھوں میں درد، محبت اور بے بسی کی ایک دنیا آباد تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں صرف اس کے لیے آیا ہے، مگر حور کو اس کی آنکھوں میں اپنی بربادی کا جشن نظر آیا۔ اسے لگا کہ زرار اسے مزید تڑپانے اور اپنی جیت کا تماشا دیکھنے آیا ہے۔ نفرت کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی اور خود کو احساسات سے عاری کر لیے۔ زرار کے لیے اس کی یہ ایک نظر ہی کافی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ نفرت کی یہ دیوار توڑنا آسان نہیں ہوگا۔ جیل کی دنیا اپنے قوانین پر چلتی ہے۔ یہاں بھی ایک درجہ بندی تھی۔ سب سے اوپر پرانی اور خطرناک قیدن زبیدہ کا راج تھا، جو ہر نئی آنے والی قیدی کو اپنی غلامی میں لے کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اس نے جب حور کی خاموش طبیع اور حسن کو دیکھا تو اسے اپنا اگلا شکار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوپہر میں جب حور اکیلی تھی، زبیدہ اپنی دو ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ سنے نہیں پری، اس نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، یہاں رہنا ہے تو ہماری خدمت کرنی ہوگی، سمجھ گئی؟ حور نے اس کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے اٹھنا چاہا۔ یہ خاموش انکار زبیدہ کی انا پر چوٹ تھی۔ اس نے حور کا راستہ روک لیا۔ بہت گرمی ہے تیرے اندر، ہم تیری ساری عقل نکال دیں گے۔ حور نے سکون سے جواب دیا، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، اپنا راستہ لو۔ اگلے دن انہوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ ایک ایسے کونے میں جہاں کوئی گارڈ موجود نہیں تھا، انہوں نے حور کو گھیر لیا۔ زبیدہ نے اسے بالوں سے پکڑنا چاہا۔ حور نے خود کو بچانے کے لیے اسے دھکا دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ تینوں اس پر پل پڑی۔ ایک نے اسے دھکا دیا جس سے وہ سیمنٹ کے فرش پر گر گئی اور اس کے بازو اور ماتھے پر خراشیں آ گئی۔ زرار اپنے دفتر میں کیمروں میں نظر رکھے ہوئے تھا، مگر یہ واقعہ ایک بلائنڈ سپاٹ میں ہوا۔ تاہم ایک وارڈن نے گشت کے دوران حور کو گرتے اور اس کے ماتھے سے ہلکا سا خون بہتے دیکھ لیا۔ وہ نئے جیلر کی غصے سے واقف تھی اور فوراً بھاگ کر زرار کو اطلاع دی۔ خبر سنتے ہی زرار کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر کرسی سے اٹھا اور طوفانی قدموں سے صحن کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ حور زمین سے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑ رہی ہے۔ اس کے ماتھے پر خون کی لکیر واضح تھی۔ یہ منظر زرار کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھیں دہک رہی تھیں۔ اس نے لیڈی کانسٹیبلز کو اشارہ کیا۔ زبیدہ اور اس کی ساتھیوں کو ان کی چیخوں کے باوجود گھسیٹ کر سولیٹری سیل میں لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد ان کی چیخوں نے جیل کی دیواروں کو ہلا دیا۔ زرار نے انہیں اصول توڑنے کی وہ سزا دی جو جیل کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملی تھی۔ پھر اس نے تمام قیدیوں کو دوبارہ جمع کیا۔ اس کی آواز پرسکون مگر برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ آج کے بعد اس جیل میں میرا قانون چلے گا۔ اگر کسی بھی قیدی نے دوسرے قیدی پر، خاص طور پر کسی کمزور پر ہاتھ اٹھایا یا اسے دھمکانے کی کوشش کی تو میں اس کی باقی زندگی اسی جیل میں سڑنے کا التزام کر دوں گا۔ اس نے کسی کا نام نہیں لیا مگر ہر کوئی سمجھ گیا کہ یہ پیغام کس کے لیے تھا اور کس کی وجہ سے تھا۔ اس دن کے بعد حور جیل کے لیے ایک ماما بن گئی، وہ قیدی جسے خود جیلر کی خاموش حفاظت حاصل تھی۔ مگر حور اپنی کوٹری میں بیٹھی اپنے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے اس سب سے بے خبر تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی قسمت میں ابھی مزید کتنے زخم لکھے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کوئی اس کے ایک زخم کے بدلے میں دنیا جلانے کو تیار بیٹھا تھا۔ زرار کی اس سیکشن کے بعد جیل کی فضا بالکل بدل گئی۔ اب کوئی حور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ قیدی آپس میں سرگوشیاں کرتی کہ اس نئی لڑکی کا آخر جیلر سے کیا تعلق ہے، کہ اس کی ایک خراش پر پورے جیل میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ حور ان سب باتوں سے بے نیاز اپنی ہی ذات کے خول میں بند رہتی۔ اسے اس ظاہری سکون سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کے اندر ایک طوفان ہر وقت برپا رہتا تھا۔ جیل آئے چند دن ہی ہوئے تھے، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے ان دیواروں میں قید ہے۔
اس کی طبیعت دن بدن گرنے لگی۔ ہر وقت سر میں ایک بھاری پن رہتا، کچھ کھانے کو دل نہ کرتا اور سارا جسم جیسے ٹوٹتا رہتا تھا۔ وہ اسے جیل کے ماحول، خراب کھانے اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے وجود کے اندر ایک اور زندگی بھی سانس لے رہی تھی، ایک ایسی نشانی جو اس کی اور زرار کی محبت کا ثبوت تھی۔ پھر ایک روز برداشت کی حد ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ تمام قیدیوں کو صحن میں جمع کیا گیا تھا۔ حور بھی قطار میں کھڑی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے کانوں میں بجتی سیٹیاں تیز ہونے لگی اور زمین اس کے قدموں تلے ڈولنے لگی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑی۔ زرار اپنے دفتر کے CCTV مانیٹر پر ہمہ وقت صحن پر نظر رکھتا تھا۔ جیسے ہی اس نے حور کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھا، ایک لمحے کو اس کی سانس رک گئی۔ اس کے دل و دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ایک وحشی جنون کے عالم میں اپنی کرسی سے اٹھا اور چیختا ہوا دفتر سے باہر بھاگا۔ حور! اس کی دھار نے پورے جیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ تمام قیدی اور گارڈز حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جو کسی طوفان کی طرح سب کو چیرتا ہوا صحن کے بیچ میں اپنی بیوی کے بے ہوش وجود تک پہنچا تھا۔ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنی پوزیشن کی، نہ جیل کے پروٹوکول کی۔ اس نے جھک کر حور کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور دیوانہ وار جیل کی ڈسپنسری کی طرف دوڑا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر حور کو کچھ ہو گیا تو وہ بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ڈسپنسری میں لیڈی ڈاکٹر نے فوراً حور کا معائنہ شروع کیا۔ زرار کمرے کے باہر کسی بے چین شیر کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کا دل اس کے حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ ہر گزرتا سیکنڈ اس پر بھاری تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جیلر صاحب، کمزوری اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ زرار نے سکون کا سانس لیا۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ ڈاکٹر مسکرائی۔ انہیں اب اپنا نہیں، اپنے اندر پلنے والی جان کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ الفاظ زرار کی کانوں میں سیسے کی طرح اترے۔ ایک لمحے کو وہ بالکل ساکت ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ باپ؟ وہ باپ بننے والا تھا؟ خوشی کی ایک ناقابل یقین لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کی اور حور کی محبت کی نشانی، ایک بچہ۔ مگر اگلے ہی لمحے اس خوشی کی جگہ ایک شدید، ناقابل برداشت اذیت نے لے لی۔ اس کا بچہ، اس کی بیوی اس جہنم میں، ایک قیدی کی حیثیت سے۔ یہ خیال ہی اس کی روح کو زخمی کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کا چہرہ خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات سے ایسا ہو گیا جسے بیان کرنا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت بھانپ لی۔ دیکھیں جیلر صاحب، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت زیادہ سٹریس لے رہی ہیں۔ اگر وہ ایسے ہی ذہنی دباؤ میں رہیں گی تو یہ ان کے اور بچے دونوں کی جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے زرار کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا، ایک ایسا فیصلہ جو جیل کے تمام قوانین کے خلاف تھا، مگر اپنی محبت کے قانون کے عین مطابق تھا۔ ڈاکٹر، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ میری بیوی ہے۔ ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر کچھ بولی نہیں۔ میں اسے واپس اس کوٹری میں نہیں بھیج سکتا۔ اس کی اور میرے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر کمرے میں داخل ہوا۔ حور اب بھی بے ہوش تھی۔ زرار نے آگے بڑھ کر اسے بہت نرمی سے، بہت احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ڈسپنسری سے باہر نکلا۔ تمام گارڈز اور عملہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اپنے حاکم سے کوئی سوال کر سکے۔ وہ اسے قیدیوں کی بھیڑ سے بہت دور جیل کے احاطے میں بنے افسروں کی کوارٹرز کی طرف لے گیا۔ وہ اپنے کوارٹر کے دروازے سے داخل ہوا اور سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس نے بہت آہستگی سے حور کو اس بستر پر لٹا دیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے بے ہوش چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک چٹان جیسا عزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس جہنم سے نکالے گا، چاہے اس کے لیے اسے پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔
جب حور کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے جس چیز نے اسے اپنی گرفت میں لیا وہ ایک مانوس خوشبو تھی، وہی خوشبو جو اس کی سانسوں میں بسی تھی، جو اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی، زرار کی خوشبو۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ جیل کی تنگو تری کوٹری میں نہیں بلکہ ایک وسیع اور آرام دہ بیڈ روم میں تھی۔ یہ کمرہ، یہ بستر، یہ سب کچھ اس کے ماضی کا حصہ تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی تو سامنے ہی کرسی پر بیٹھا زرار اسے نظر آیا۔ اس کے چہرے پر فکر اور راحت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی، زرار نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ حور نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے واپس میری کوٹری میں بھیجے۔ زرار نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ تم واپس وہاں نہیں جاؤ گی حور، اب تم یہیں رہو گی۔ کیوں؟ حور کی آواز میں زہر تھا۔ کیا اب مجھ پر ترس کھا کر کوئی نیا کھیل کھیلنے کا ارادہ ہے؟ زرار نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا۔ کیونکہ تم اکیلی نہیں ہو، تم ماں بننے والی ہو حور۔ یہ الفاظ سن کر حور ساکت رہ گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلا گیا۔ ایک ننھی سی جان اس کے اندر پرورش پا رہی تھی، اس شخص کی نشانی جس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ خوشی اور غم کی ایک عجیب لہر اس کے دل سے اٹھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں بھر آئے۔ سرار نے اس کی حالت دیکھ کر مزید بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہاری اور بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنا خیال نہ رکھا۔ میں تمہیں اس حالت میں واپس اس جہنم میں نہیں بھیج سکتا۔ حور نے آنسو پہنچ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب دکھ کی جگہ سرد مہری نے لے لی تھی۔ مجھ پر کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک پولیس والے ہیں اور میں ایک قیدی۔ بس یہی میرا اور آپ کا رشتہ ہے۔ مجھے آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ احسان کا لفظ سن کر زرار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ احسان؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے نرمی سے حور کے بازو پکڑے۔ میں تمہارا شوہر ہوں حور، اور یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس میں احسان کیسا؟ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ دکھ اور بے بسی تھی، مگر حور پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑا لیے۔ تھے آپ میرے شوہر۔ جس دن آپ نے اپنی محبت کا سودا کیا اسی دن وہ رشتہ مر گیا۔ یہ کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ زرار کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اس جھوٹ کا پردہ فاش نہیں کر دیتا جس نے حور کے دل میں زہر بھرا ہے، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد حور اسی کوارٹر میں رہنے لگی۔ یہ ایک خاموش جنگ تھی۔ زرار اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ وقت پر کھانا، دوائیاں، پھل، ہر چیز اس کے کمرے میں پہنچا دی جاتی۔ وہ اکثر خاموشی سے کمرے میں آتا اور اسے دور سے دیکھتا رہتا۔ حور اس کی موجودگی کو محسوس کرتی مگر اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ وہ اپنی خاموشی سے اسے اذیت دے رہی تھی اور زرار یہ اذیت چپ چاپ سہ رہا تھا۔ سب سے کٹھن وقت رات کا ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی بستر پر سوتے تھے مگر ان کے درمیان میلوں کی دوریاں حائل تھی۔ حور دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ جاتی اور سونے کا بہانہ کرتی۔ زرار اس کی پشت کو دیکھتا رہتا، اس کی سانسوں کو سنتا رہتا۔ اس کا دل چاہتا کہ آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لے، اس کے بالوں کو چومے اور اسے بتائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا ایک لمس بھی حور کو مزید متنفر کر دے گا۔ کئی بار رات کو جب حور نیند میں کمبل خود پر سے ہٹا دیتی تو زرار بہت آہستگی سے اٹھ کر اس پر کمبل ٹھیک کرتا۔ اس کی انگلیاں جب غلطی سے بھی حور کے بازو کو چھو جاتی تو زرار کے پورے بدن میں ایک سرشاری کی لہر دوڑ جاتی، مگر حور شاید نیند میں ہوتی یا پھر جان بوجھ کر انجان بنی رہتی۔ ایک رات زرار اپنی خواہش پر قابو نہ پا سکا۔ حور گہری نیند میں تھی۔ اس کا معصوم چہرہ چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ زرار دھیرے سے اس کی طرف جھکا۔ اس کی سانسیں حور کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہو کر بہت نرمی سے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک چھوٹا سا چوری کیا ہوا بوسہ تھا، مگر اس میں زرار کی پوری محبت، پوری بے بسی اور پورا درد شامل تھا۔ حور سو نہیں رہی تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ زرار کا لمس، اس کی گرم سانسیں، اس کے بوسے کی تپش، خون نے سب کچھ محسوس کیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پلٹ کر اس کی گردن میں باہیں ڈال دے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔
اس کا جسم آج بھی اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر اس کے دماغ پر چھائے بدگمانی کے بادل اسے ایسا کرنے سے روک رہے تھے۔ وہ آنکھیں سختی سے میچ کر لیٹی رہی اور اس کے آنسو تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ وہ دونوں ہی جاگ رہے تھے، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور۔ ایک محبت کا مارا تھا اور دوسری غلط فہمیوں کی ماری۔ ان کی محبت کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں اس خاموشی کے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی، مگر حور اپنی خاموشی توڑنے کو تیار نہیں تھی۔ کوارٹر میں رہتے ہوئے حور کو کچھ دن گزر گئے۔ خاموشی کی دیوار ان کے درمیان اب بھی قائم تھی، مگر زرار کی خاموش محبت اور بے لوث خدمت کہیں نہ کہیں حور کے دل پر اثر کر رہی تھی، لیکن اس کا ذہن اب بھی ان زہریلی باتوں کی گرفت میں تھا جو اس کی روح میں اتر چکی تھی۔ اس کا جسم بچے کی پرورش کر رہا تھا، مگر اس کی روح دن بدن مر رہی تھی۔ ایک صبح جب وہ اٹھی تو اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر سے اترتی، کمرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اور وہ واپس بستر پر گر گئی۔ سارا دن اس کی یہی کیفیت رہی۔ شدید کمزوری اور متلی کے احساس نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ وہ سارا دن بستر پر بے سدھ پڑی رہی۔ زرار جب اپنے دفتر کی کام ختم کر کے شام کو کوارٹر میں واپس آیا تو کمرے کی خاموشی اسے عجیب لگی۔ وہ سیدھا بیڈ روم میں گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حور بستر پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور سانسیں بہت بے ترتیب چل رہی تھی۔ حور! وہ چیختا ہوا اس کی طرف لپکا۔ اس نے حور کا ہاتھ پکڑا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ زرار نے فوراً لیڈی ڈاکٹر کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر پہنچ گئی۔ اس نے حور کا معائنہ کیا اور کچھ انجیکشنز لگائے۔ زرار پریشانی کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے ڈاکٹر؟ یہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور زرار کی طرف دیکھا۔ جیلر صاحب، میں آپ سے کچھ چھپاؤں گی نہیں۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو گیا تھا۔ میں نے فی الحال دوا دے دی ہے، مگر اصل مسئلہ جسمانی نہیں ذہنی ہے۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ یہ ابھی بھی کسی گہرے ذہنی دباؤ اور صدمے کا شکار ہے۔ اگر یہ اسی کیفیت میں رہی تو میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں کہ آپ کو ماں اور بچے میں سے کسی ایک کی جان کو خطرہ ہوگا۔ یہ الفاظ بجلی بن کر زرار پر گرے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ حور کو یا اپنے بچے کو کسی کو بھی کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ حور کی حالت اب کچھ سنبھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو زرار کو اپنے پاس ہی بیٹھے پایا، مگر آج اس کی آنکھوں میں محبت یا نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی وحشت اور غصہ تھا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ بس بہت ہو گیا حور۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر سخت اور اونچی تھی۔ بہت ہو گئی یہ خاموشی۔ آج تمہیں مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ آخر کیا ہوا تھا اس رات؟ کون تھا وہ آدمی جسے تم نے قتل کر دیا؟ کیوں اس کی خاطر تم اپنی اور ہمارے بچے کی جان داؤ پر لگا رہی ہو؟ زرار کے آخری الفاظ حور کے دل پر لگے۔ اس کی خاطر؟ وہ شخص جس نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا، وہ اس کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا رہی تھی؟ اس ناانصافی پر حور کے اندر دبا ہوا لاوا پھٹ پڑا۔ وہ اپنی تمام کمزوری بھلا کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ وہ آدمی! وہ چیخی۔ وہ آپ کا دوست تھا زرار، آپ کا قریبی دوست۔ یہ سن کر زرار کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ میرا دوست نہیں تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ میں تو آج تک یہ سمجھتا رہا کہ شاید وہ تمہارا کوئی جاننے والا تھا، ماضی کا کوئی بھوت جو تمہیں تکلیف پہنچانے آیا تھا، اور تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے مار ڈالا۔ زرار کی آواز اور اس کے چہرے پر موجود حقیقی حیرت اتنی سچی تھی کہ ایک لمحے کے لیے حور کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے وہ ساری کہانی سنا دی جو اس رات دانیال نے اسے سنائی تھی۔ 2 شادیوں کی بات، لڑکیوں کو دھوکہ دینے کی بات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زرار نے خود اسے حور کے پاس بھیجا تھا۔ ایک ایک لفظ زرار کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حور کے ساتھ اتنا بڑا فریب ہوا اور وہ آج تک اس اذیت میں جیتی رہی۔ ایسا کچھ نہیں ہے حور، وہ کرب سے چلایا۔ میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟
تم میری محبت ہو، میری زندگی ہو۔ پھر اسے کچھ یاد آیا۔ مجھے تو ماں نے فون کر کے بتایا تھا کہ تمہارا کوئی جاننے والا زبردستی گھر میں گھس آیا ہے، اس لیے میں پریشان ہو کر واپس آ رہا تھا۔ زرار کے یہ الفاظ سن کر حور کو جیسے کچھ یاد آیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں، وہ میرا کوئی نہیں تھا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اور آنٹی تو اس رات گھر پر تھی ہی نہیں، وہ تو کسی پارٹی میں گئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ زرار کے دماغ میں جیسے سب کچھ صاف ہو گیا۔ ایک چمکا سا ہوا، ماں کا پارٹی پر جانا، پھر اس کا عین وقت پر پولیس لے کر پہنچنا، اور یہ جھوٹ بولنا کہ اسے گارڈ نے بتایا، پھر زرار کو فون کر کے یہ کہنا کہ حور کا جاننے والا گھر میں گھسا۔ ساری کڑیاں ایک دوسرے سے مل گئی۔ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک ایسی گھنونی سازش جس کا مقصد حور کو اس کی زندگی سے نکالنا تھا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی اور غصے کے تاثرات ایک سرد اور خطرناک عزم میں بدل گئے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل مجرم کون ہے۔ زرار کے دماغ میں جب ساری سازش کی تصویر واضح ہوئی تو اس کے وجود پر ایک لمحے کو سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی اپنی ستیلی ماں جسے وہ ہمیشہ عزت دیتا آیا تھا، اس کی خوشیوں کی اتنی بڑی دشمن نکلے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس کا سارا غصہ، ساری وحشت ایک گہرے یکوستہ درد میں بدل گئی۔ مگر یہ وقت پچھتانے کا نہیں تھا، بلکہ اپنی محبت کو سمیٹنے کا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور روتی ہوئی حور کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ ایک عام سا گلے ملنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا حصار تھا جس میں زرار نے اپنی ساری محبت، سارا یقین اور سارے عہد و پیمان نچوڑ کر رکھ دیے تھے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ حور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مہینوں کا ضبط، مہینوں کی غلط فہمی، سارا درد آنسوؤں کے راستے بہہ نکلا۔ اس نے بھی زرار کو کس کر اپنی باہوں میں بھر لیا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جس سہارے کو وہ کھو چکی تھی وہ آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے۔ اس نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی زرار، حور نے روتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی آواز میں اقرار کیا۔ میں نے صرف خود کو بچانے کے لیے، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اسے مارا تھا۔ شش، زرار نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے حور، مجھے ہمیشہ سے معلوم تھا۔ تم فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، تمہیں یہاں سے باعزت باہر نکالوں گا۔ اس نے حور کو خود سے جدا کیا، اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی پیشانی پر ایک گہرا پرعزم بوسہ دیا۔ اس دن کے بعد زرار ایک نئے روپ میں سامنے آیا۔ اس نے ملک کے بہترین وکلا کی خدمات حاصل کی اور حور کا کیس دوبارہ کھلوایا۔ اس نے وہ تمام ثبوت اور گواہ عدالت کے سامنے پیش کیے جو ثابت کرتے تھے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ستیلی ماں کے جھوٹے بیانات اور ان کے تضادات کو بھی بے نقاب کیا۔ عدالت نے تمام شواہد کی روشنی میں یہ فیصلہ سنایا کہ حور نے جو بھی کیا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے انتہائی اقدام کے طور پر کیا تھا، لہٰذا اسے تمام الزامات سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ جس دن حور جیل سے رہا ہوئی، زرار ایک جیلر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عاشق شوہر کی طرح گیٹ پر اس کا منتظر تھا۔ حور نے جیسے ہی آزادی کی ہوا میں سانس لی، اس کی پہلی نظر زرار پر پڑی۔ وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ جب وہ گھر پہنچے تو شاہدہ بیگم حور کو زندہ، آزاد اور زرار کے ساتھ دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، زرار کی سرد آواز گونجی، کیوں کیا آپ نے یہ سب ماں؟ شاہدہ بیگم نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ میں نے تمہارے باپ سے صرف دولت کے لیے شادی کی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری اولاد آ کر اس سلطنت کی وارث بنے اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں۔ زرار نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ دولت؟ میں نے تو کبھی اس بزنس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ سب کچھ تو آپ ہی کے حوالے تھا۔ آپ مجھ سے مانگ لیتی، میں آپ کو سب کچھ دے دیتا، مگر آپ نے میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کی جان لینے کی کوشش کی۔ اس نے کچھ کاغذات میز پر رکھے۔ یہ بزنس، یہ دولت، یہ سب آج سے آپ کا ہے۔ میں نے سب کچھ آپ کے نام کر دیا ہے، مگر آج کے بعد آپ اس گھر میں نہیں رہیں گی۔ یہ گھر میرے باپ نے میرے نام کیا تھا اور یہاں اب صرف میرا خاندان رہے گا۔ شاہدہ بیگم شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ خوبصورت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ گارڈن میں لگے گلاب کے پھول ہوا میں اپنی بھینی بھینی خوشبو بکھیر رہے تھے۔
حور آرام دہ کرسی پر بیٹھی اپنی 2 سالہ بیٹی حیا کو کہانیاں سنا رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب پرسکون اور خوشی سے دمک رہا تھا۔ تبھی زرار ڈیوٹی سے واپس آیا۔ اس نے دور سے ہی اپنی جنت کا یہ منظر دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حیا اپنے باپ کو دیکھ کر کھلکھلا اٹھی اور اپنی ننھی باہیں اس کی طرف بڑھا دی۔ زرار نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور اس کی گالوں کو چومنے لگا۔ پھر اس نے حور کی طرف دیکھا جو محبت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں میری دنیا ہو۔ زرار نے حیا کو گود میں لیے ہوئے حور کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرگوشی کی۔ حور نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اور تم اس دنیا کی وجہ ہو۔ رات کو جب حیا سو گئی، زرار کمرے میں آیا۔ حور آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ زرار نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے اپنا سر حور کے کندھے پر رکھا اور آئینے میں دونوں کے عکس کو دیکھنے لگا۔ آج بھی اتنی ہی خوبصورت لگتی ہو جتنی پہلی بار لگی تھی۔ اس نے حور کی گردن پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ حور نے آنکھیں بند کر کے اس لمس کو محسوس کیا۔ وہ گھومی اور اپنا چہرہ زرار کے سینے میں چھپا لیا۔ میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں زرار۔ زرار نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اور میری یہ زندگی تمہارے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنے لب حور کی پیشانی پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ شدت، جذبات اور ایک نہ ختم ہونے والی محبت کا اظہار تھا۔ یہ ان تمام آزمائشوں، ان تمام آنسوؤں اور ان تمام درد بھرے لمحوں کا انعام تھا۔ یہ اس حقیقت کا اقرار تھا کہ ان کی محبت ہر طوفان سے لڑ کر بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ زرار نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ آج ان کے درمیان کوئی غلط فہمی، کوئی ڈر، کوئی دوری نہیں تھی۔ صرف خالص، بے لوث اور پاکیزہ محبت تھی۔ اس نے ایک بار پھر حور کو اپنی روح میں اتار لیا اور اپنی محبت کی گہرائیوں سے ثابت کر دیا کہ سچا عشق ہر امتحان سے سرخرو ہوتا ہے۔ اس رات اس محبت بھرے آسمان تلے 2 روحیں ایک بار پھر ایک ہوئیں، ہمیشہ کے لیے۔ ان کی مکمل ہوتی ہوئی محبت اور ان کے آنگن میں کھیلتی ان کی بیٹی کی ہنسی اس بات کا ثبوت تھی کہ اندھیری رات چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔